बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आमिर हयात है और आप सी टीवी देख रहे हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे लीडरशिप पे और लीडरशिप क्वालिटीज़ पे। पाकिस्तान के अंदर बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो तीन तो मेजर पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और कुछ और भी बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो पाकिस्तान के अंदर काम कर रही हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी यही कहती है कि हम आवाम का दर्द रखते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी यही कहती है कि हमें असल वो पॉलिटिकल पार्टी जो आवाम के लिए बनी है। हर पॉलिटिकल पार्टी जो आवाम के मसाइल तो उजागर करती है लेकिन मसाइल के हल की तरफ कोई भी नहीं जाती। हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो आवाम की दुखती रग पे हाथ तो रखती है, वो आवाम की दुखती रग जो है वो दिखाती तो है लेकिन उसका हल नहीं निकालती। तो सारी अनफॉर्चुनेटली जितने भी पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो ये डिलीवर करने में नाकाम रही हैं। तो आज हमने दावत दी है, हमारे साथ मौजूद हैं जी एक पॉलिटिकल पार्टी के चेयरमैन जनाब खालिद इंसारी साहब। आप चेयरमैन हैं खुशहाल पाकिस्तान पार्टी के। खालिद साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग योर टाइम। तो खालिद साहब, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपका ये है कि आपने ये क्यों ज़रूरी समझा कि एक पॉलिटिकल पार्टी मुझे बनानी चाहिए? आपको ये सोच कहाँ से आई और आपकी पार्टी का मंशूर क्या है? इसमें ये है कि मैं आपको थोड़ा सा मज़ाक में भी जवाब दे दूं कि मैंने एक दिन ना जियो के ऊपर एक प्रोग्राम देखा था, उसमें जरदारी साहब और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब एक गाड़ी पर जा रहे थे जी। और जरदारी साहब कहते हैं गिलानी साहब को कि यार मुल्क के हालात बहुत ख़राब है जी। तो गिलानी साहब कहते हैं तुम क्यों इतनी टेंशन लेते हो, तुमने कौन सा सदर बन जाना है? वो कहता बात तो तुम भी सही कह रहे हो लेकिन समझदार तुम भी बड़े हो जी। तो तुमने कौन सा वज़ीर आज़म बन जाना है? तो आगे से गिलानी साहब कहते हैं कि जी यार ये इस जो कौम है ना इसका कोई पता नहीं है कि तुम भी वज़ीर आज़म तुम सदर बन जाओ और मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ। और वो हुआ जी। और फिर मैंने देख लिया, मैंने कहा अगर ये लोग बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बन सकता जी। ठीक है, लेकिन ये तो एक बात होगी मजाक के तौर पर। दूसरी बात ये असल में जो मेरे ज़हन में जो बात आई है, क्योंकि असल में मैं खुद जो है ना लोअर मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। ठीक है। तो जब मैं आगे बढ़ा, जो मसाइल और जो चीज़ें मैंने देखी हैं ना वो इन लीडर्स ने नहीं देखी। ठीक है। और इस वक्त जो पहले के सियासतदान हैं ना, उन्होंने इस मुल्क को इस लहज पे ले आए हैं कि जो इस वक्त जो सफ़ेद पोश आदमी भी है ना तो वो भी हाथ फैलाने पे मजबूर हो गया। ठीक है। तो बस सब कुछ मैं देखता आ रहा था, ऑब्जर्व करता आ रहा था, बहुत सारी पार्टियों में रहा, मुशर्रफ साहब की पार्टी में रहा। ठीक है। तो बस फिर ये मैंने जो सोचा कि खुद किया जाए तो फिर ये, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं। अच्छा खालिद साहब, जैसा कि मैंने ना अपने इंट्रो के अंदर भी बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक नारा लगाया, PMLN ने एक नारा लगाया, तहरीक इंसाफ ने एक नारा लगाया। तो एक तो आपकी पार्टी का मंशूर क्या और दूसरा क्या जो कौम पहले ट्रक की बत्ती के पीछे लगी रही है, इन तीनों पॉलिटिकल पार्टीज ने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा है। आप क्या समझते हैं इसमें कोई आप उम्मीद की किरण बन के आए? जी, इसमें देखें भट्टो साहब ने जो नारा लगाया रोटी कपड़ा और मकान जी, तो हम लोगों ने जो नारा लगाया है वो लगाया है रोज़गार, तालीम और निज़ाम मुस्तफ़ा। ठीक है। और जो निज़ाम मुस्तफ़ा है ना, इसी में आपकी हर चीज़ आ जाती है। ठीक है। और आप जो है बाकी ये मेरी अल्लाह ताला ने ड्यूटी लगाई है, लोग मेरे साथ मिलते जा रहे हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला कि जैसे पिछली पार्टियां कहती आई और करती कुछ नहीं आई। ठीक है। इंशाअल्लाह आप टाइम दीजिए, हमें 6 महीने का टाइम दीजिए, आप देखिएगा कि आपको बहुत सारा सोशल वर्क और वेलफेयर का वर्क होता हुआ नज़र आएगा। अच्छा, आपकी पार्टी का नाम है जी खुशहाल पाकिस्तान पार्टी। ये नाम क्यों आपने तजवीज़ किया है, ये नाम ही क्यों रखा गया है? देखें मेरे पहले भी बहुत सारी कंपनीज थी, मेरी उन सब कंपनीज का भी नाम आप देखेंगे ना तो कोई ना कोई उसके पीछे रीज़न होगी। ठीक। तो नाम रखने के पीछे भी रीज़न ये है कि देखें, पहली रीज़न तो ये है कि देखें खुशहाल पाकिस्तान सब कहेगा तो कहते हैं कि 24 घंटे में कोई बात करता है ना तो एक वक्त कबूलियत का भी होता है। ठीक है। तो इतने लोग खुशहाल पाकिस्तान कहेंगे तो शायद कोई वक्त हो और खुशहाल हो जाए और
اور اس کے لیے میں نے جو فورس بنائی ہے اس کا نام بھی خوشحال پاکستان فورس ہے، ٹھیک ہے، جو کہ پاکستان کو خوشحال کرے گی. ٹھیک ہے، تو اس لیے پھر خوشحال پاکستان سے پورا نام ہو گیا خوشحال پاکستان. ٹھیک ہے، تو پاکستان کو خوشحال کرنے کے لیے ایک مشن ہے، یہ ایک تحریک ہے. ٹھیک ہے. اچھا باقی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں جیسا کہ پی ایم ایل این ہے وہ نواز شریف کے نام پہ بنی ہوئی ہے، نواز شریف کو ووٹ پڑتا ہے. پاکستان تحریک انصاف ہے، عمران خان کے نام پہ بنی ہے. پیپلز پارٹی بھٹو کے نام پہ بنی ہے. تو آپ نے کوئی اس طرح کا نام کیوں نہیں اپنی پارٹی کا تجویز کیا جو آپ کے نام کے ساتھ جڑے، یا آپ نے یہ سمجھا ہے کہ یہ کام بندے کی پارٹی، یہ مڈل کلاس کی پارٹی ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے، مڈل کلاس کی پارٹی ہے. ورنہ میں بھی اس پارٹی میں اپنا نام کوئی کر دیتا، ابھی خالد انصاری کر دیتا. آپ کہیں نہیں دیکھیں گے کہ میں نے کہیں کہا ہو کہ اس میں کہیں انصاری کا نام ہے. خوشحال پاکستان، میں خوشحال پاکستان کے لگا دیتے آپ. جی نہ کچھ ایسا کچھ نہیں، اور نہ لگے گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے، انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا تو موجودہ سیاسی صورتحال جو ہے آپ کے سامنے ہے، معاشرت میں ہماری جو ہے وہ بھی انسٹیبلٹی کا شکار ہے، اس کے علاوہ ہماری سیاست وہ بھی انسٹیبلٹی کا شکار ہے. تو اس کرائسس سے کیسے ہم نکل سکتے ہیں؟ دیکھیں اس کرائسس سے نکلنے کے لیے مل بیٹھنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اب یہ رٹ چھوڑ دینی پڑے گی کہ جی الیکشن کروائیں نہ کروائیں. یہ وہ ٹائم نہیں ہے کہ آپ کہیں جی الیکشن کروائیں یا نہ کروائیں. یہ ٹائم ہے مل بیٹھیں، ٹھیک ہے، مل بیٹھ کے قومی حکومت بنائیں، بیٹھ کے سب کچھ کریں، اس کا حل نکالیں. اس وقت ہمارا مسئلہ الیکشن نہیں ہے، اس وقت ہمارا مسئلہ ہماری معاشیت ہے. ہم لوگ ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو مل بیٹھنے کا وقت ہے. میرا ان سب لیڈروں کو یہی ہے کہ بھائی مل بیٹھیں. میں آپ کے ساتھ مل کے بیٹھتا ہوں، مجھے نہیں چاہیے، میں ہم اقتدار کے لیے نہیں آئے. ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں، میری ٹیم آپ کے ساتھ بیٹھتی ہے، ہم آپ کے ساتھ قانون سازی کرتے ہیں. جو جس آپ محکمے میں کہتے ہیں ہمارے لوگ ہیں، ہمارے پاس ایکسپرٹ لوگ ہیں، ہم کام کرتے ہیں. لیکن یہ آپ جو بات کر رہے ہیں سب مل بیٹھ جائیں، سب مل جل کے کام کریں. لیکن خان صاحب کہتے ہیں یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. اور اب وہ چور ڈاکو لٹیرے وہ بھی خان صاحب کو یہی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر خان صاحب نہیں بیٹھنا چاہتے ہم کیوں بیٹھیں؟ تو آپ ان سب کو اکٹھا کیسے کریں گے؟ کوئی ہے آپ کے پاس ایسا کوئی اعلیٰ دین کا چراغ ہے آپ کے پاس کیا ہے جو آپ ان کو اکٹھا کر لیں گے؟ نہیں جی، ان کو اکٹھا کرنے کے لیے ان کے سپورٹرز اور ان کے ووٹرز ہیں نا، ان کو بتانا پڑے گا کہ بھائی اپنے لیڈرز کو بتاؤ کہ یہ وقت یہ نہیں ہے، اس لڑائی کا نہیں ہے کہ الیکشن کرواؤ یا نہ کرواؤ. یہ وقت ہے اس وقت ملک کو بچانے کا. بیٹھ جاؤ، ہر چیز ہر جگہ فریز کر دو اور بیٹھ کے اس ملک کو اس دلدل سے نکالنے کی کوشش کرو. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اگر دیکھیں آپ نے ووٹر کی بات کی، اگر ووٹر اور سپورٹر کی بات کی، اگر ووٹر جو ہے، جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹر ہے وہ جیالہ ہے، وہ جیالہ اپنے لیڈر کے بارے میں کوئی غلط بات نہ سننا چاہتا ہے نہ برداشت کرتا ہے. جو پاکستان تحریک انصاف کا سپورٹر ہے اس کی بھی یہی حالات ہیں، جو پی ایم ایل این کا سپورٹر ہے اس کے بھی یہی حالات ہیں. تو آپ کس طرح سے مطلب قائل کیسے کریں؟ دیکھیں پہلی بات آ گئی پیپل پارٹی کی، اس کے ووٹرز کو دیکھیں. پیپلز پارٹی ہو گئی چاہے نون لیگ ہو گئی، ان سب کے ووٹر اور سپورٹرز کو پتہ لگ گیا کہ ایک وقت میں یہ آپس میں کتنے دشمن تھے. پھر کس کوز کے لیے یہ ایک ساتھ ہو گئے، پھر عمران خان کے خلاف ہو گئے. ان سب کو پتہ مطلب شہباز شریف کہتے تھے کہ میں زرداری کے پیڑ سے پیسہ نکالوں گا، میں اس کو چوبرجی کے گیٹ پہ لٹکا دوں گا، میں سڑکوں پہ گھسیٹوں گا. وہ دونوں آپس میں بھائی بن گئے. اور کس وجہ سے بن گئے، کیسے بن گئے، تو یہ سب کے سامنے ہی ہے. ٹھیک ہے. تو خان صاحب کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب ان سے کچھ بیٹر ہے؟ دیکھیں خان صاحب کے جب میں سپورٹر سے جب ملتا ہوں نا تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں. میں کہتا ہوں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے آپ سے مل کے. وہ کہتے ہیں کیوں؟ میں کہتا ہوں وہ اس وجہ سے کہ آپ ابھی صحیح ٹریک پہ ہو، کیونکہ اس وقت آپ کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے، کیونکہ عمران خان اس وقت بیسٹ آپشن ہے. آپ اس کے ساتھ ہو، جب آپ کو دوسری آپشن ملے گی آپ کو نظر آئے گی، آپ لازمی ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ جاؤ گے. وہ کہتے ہیں ہاں بالکل صحیح ہے. تو آپ نے اپنے طور پہ یا آپ کی جو پارٹی کے جتنے بھی نمائندے ہیں، آپ لوگوں کو انسپائر کر رہے ہیں، موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ آپ آئیں اس پارٹی میں، یہ حقیقی پارٹی ہے، یہ آپ کے جتنے مسائل ہیں ان کا حل اس پارٹی کے پاس ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. میں پیچھے 2 دن کا ٹور کر کے آیا ہوں. ٹھیک ہے. ملتان شریف گیا ہوں، وہاں پہ ان کے سجادہ نشین جو ہیں ان سے ملاقات ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور 2-3 بڑے مخدوم سید ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. اور ان کے خاندان کے لوگ میرے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں. اسی طرح فیصل آباد گیا ہوں، وہاں پہ وہ پیر لاسانی صاحب ہیں ان سے ملاقات ہوئی ہے. اور 1-2 اور کچھ سید فیملیز ہیں وہاں پہ جو کہ
ایک ایم پی ان کا ان الیکشنز میں کھڑا ہونا ہے اور انہوں نے آزاد کھڑا ہونا تھا. انہوں نے کہا آپ آئے ہیں تو اب ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ یہ جو اب جو پنجاب اسمبلی کے جو الیکشن ہوں گے آپ اس میں آپ ہمارے بہت سارے ایم پی ایس دیکھیں گے. ٹھیک ہے جی. تو ناظرین ابھی وقت ہوا بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ایک پاکستانی لندن، نیو یارک، پیرس، کینیڈا کہیں بھی چلا جائے، ساتھ میں جیون ساتھی تو پاکستانی ہی چاہیے ہوتا ہے. اور ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ بہو ہم خیال، ہم وطن اور ہم زبان ہو. شادی.پی کے ایک وسیع ڈیٹا بیس کی میچ میکنگ سروس ہے جس کے پاس رجسٹرڈ پرپوزلز کی تعداد لاکھوں میں ہے. یہاں پر دنیا کے کسی بھی کونے میں بسنے والے پاکستانی کی دل کی دھڑکنیں سنی جاتی ہیں. تو آج ہی رجسٹر کریں، اپنی پروفائل بنائیں تاکہ آپ کے لیے ہم آپ کا ہم وطن جیون ساتھی تلاش کر سکیں. پیور ڈسٹائل ڈرنکنگ واٹر، فیوزن فریش واٹر، محکمہ فوڈ سے منظور شدہ پیور منرل واٹر آپ فری حاصل کریں. صرف ایک کال کی دوری پر. فری ہوم ڈلیوری صرف 100 روپے میں. مین مارکیٹ، گلبرگ، لبرٹی مارکیٹ، منی مارکیٹ، کینال پارک، پیپسی شادمان، شاہ جمال، لاہور میں فری ہوم ڈلیوری کے لیے اسکرین پر چل رہے نمبر پر رابطہ کریں. ایسے افراد جن کا چہرہ موسمی اثرات یا اسٹیرائڈ کریموں کے استعمال سے ڈیمیج ہو چکا ہے، چہرہ ریڈش ہو چکا ہے، چہرے پر داغ، دھبے، دانے یا ضدی چھائیوں کی وجہ سے چہرے کی جلد بے رونق ہو گئی ہے، وہ ٹی ٹری آئل اور قدرتی اجزاء سے تیار کردہ اسٹیرائڈ سے پاک 7 سکنز ریپیئرنگ کریم استعمال کریں اور بنا کسی سائیڈ افیکٹ کے چند دنوں میں نمایاں فرق دیکھیں. 7 سکن ریپیئرنگ کریم کے مسلسل استعمال سے جلے کٹے ہوئے نشانات بھی ختم ہو جاتے ہیں. 1-2 دن میں گورا ہونے کی جلدی میں اسٹیرائڈ کریموں سے اپنی جلد خراب مت کریں اور ہر پل دلکش اور جاذب نظر رہنے کے لیے بنا سائیڈ افیکٹ کے 7 سکن بیوٹی کریم کے ساتھ 7 سکن بیوٹی سیرم ضرور استعمال کریں. خوبصورت نظر آئیں سر سے پاؤں تک 7 سکنز بیوٹی سوپ کے ساتھ، جس میں شامل قدرتی جڑی بوٹیاں، وائٹامن ای اور گوٹ ملک دیتا ہے آپ کو بے انتہا حسن و جمال. 7 سکن ریپیئرنگ بیوٹی پروڈکٹس مینوفیکچرڈ بائی 7 سولوشن پاکستان. جلد کی بہترین حفاظت کے لیے 7 سکنز لگائیں، سکن بچائیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. پورے پنجاب سے آپ جو ایم پی ایز اپنے کھڑے کریں گے، ہر جگہ پہ آپ کا کینڈیڈیٹ ہوگا انشاءاللہ کوشش ہماری پوری یہی ہے. تو ٹکٹ کس کو دیں گے؟ یہ بڑا معاملہ ہے پاکستان کے اندر. سرمایہ دار، وہ لوگ جو جاگیردار ہیں، یہاں پہ جاگیردارانہ نظام ہے، سرمایہ داروں کو ٹکٹ ملتا ہے. آپ کی پارٹی کس کو ٹکٹ دے گی؟ ہم ٹکٹ جو نئے لوگ ہوں گے ان کو دیں گے، کچھ پرانوں کو بھی دیں گے، لیکن جو بالکل صاف لوگ ہوں گے نا پرانے ان کو بھی. لیکن موسٹلی 75% ہم وہ لوگ جو کہ اکتا گئے ہیں، جو چاہتے ہیں کوئی بندہ آئے ہم اس کے ساتھ ملیں، جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، جو اس ملک کا درد رکھتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں وہ تھک چکے ہیں ان پارٹیوں سے. خالد صاحب، انفارچونیٹلی ہمارے جتنے بھی منسٹرز ہیں، میں کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو میں ہٹ اگر کروں گا تو کوئی میرے خیال میں کوئی ناراض ہو جائے، ہوتا تو ہو جائے، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا. میں اگر لوکل گورنمنٹ کی بات کروں، میں ایگریکلچر کی بات کروں، تو ان کا جو منسٹر ہے اس کا کوالیفائڈ ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن اس کا جو سیکٹری ہے وہ تھرو پراپر چینل ایک CSS کر کے وہ فیلڈ کے اندر پوسٹنگ کر کے، پوسٹنگ کرنے کے بعد پھر وہ سیکٹری لگتا ہے. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر آپ ایک بندے کو سیکٹری جو ہے منسٹر ہیلتھ لگا رہے ہیں، منسٹر ایگریکلچر لگا رہے ہیں، تو وہ اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہونا چاہیے، نہ کہ وہ آپ 5-10 پڑھا ہوا بندہ، پرائمری پاس، مڈل پاس، کوئی بھی ایم پی اس کو اٹھائیں، اس کے پاس جی ووٹ ہے یا وہ سرمایہ دار، آپ اس کو وہ ڈپارٹمنٹ دے دیں. نہیں، بالکل اس کے لیے بھی قانون سازی ہونی چاہیے، قانون بننا چاہیے. اگر کوئی منسٹر ہے تو اس کی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے، اس کی ایک پروفائل ہونی چاہیے. جی ٹھیک ہے. تو اس کے لیے بھی جب ہم آئیں گے کریں گے کچھ، ہمیں کچھ کہا بتایا، اگر ہمیں کچھ چانس دیا جائے گا تو ہم اس کے اوپر ساری قانون سازی کریں گے، اس پہ کچھ رول آف لاز بنائیں گے. ٹھیک ہے. تو ایسے بندے لائیں گے کہاں سے آپ؟ جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، دیکھیں وہ ویسے بھی سیاست میں کم آنا چاہتے ہیں. جو پاکستان کے اندر سب سے زیادہ کمپیٹنٹ لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ پرائیویٹ فرمز جو ہیں، بڑی بڑی کمپنیز کے ساتھ وہ وابستہ ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو کریم پاکستان کے اندر رہتی ہے وہ CSS کرتی ہے، وہ مقابلے کا امتحان دینا پسند کرتی ہے، وہ بیوروکریسی میں جانا پسند کرتی ہے. سیاست میں تو آپ کو پتہ وہی لوگ آتے ہیں جو کہیں کے نہیں رہتے. تو آپ کیسے ایسے لوگوں کو موٹیویٹ کریں گے کہ یار سیاست میں آئیں؟ سیاست ایک عبادت ہے، یہ منافقت نہیں ہے. دیکھیں آپ نے اپنے ہی سوال میں خود ہی بتا دیا کہ سیاست ایک عبادت ہے. تو جب سیاست ایک عبادت ہے، جب جو لوگ
بہت سارے لوگ بہت طرح سے عبادت کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جب ان کو بتایا جائے گا کہ یار سیاست میں آؤ اور یہ عبادت سمجھ کے کرو, تو وہ لازمی بات ہے اس میں آئیں گے. ٹھیک ہے. جب ان کو پتہ لگے گا یار یہ عبادت, کیونکہ اس وقت تو لوگ سمجھتے ہیں سیاست ایک, مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا کر رہے ہو, کیا آپ نے کام شروع کر دیا, یہ کوئی انسانوں والا کام ہے, آپ سیاست کر رہے ہو جو اپنے قریبی ہیں. لیکن لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ سیاست اصل میں تو عبادت ہے. وہ سمجھاتے تو ہوں گے آپ کو کہ آپ ماشاءاللہ ایک اچھی فیملی سے بلونگ کرتے ہیں, آپ کا گھر بھی اچھا چل رہا ہے, فائنینشلی بھی آپ اسٹرانگ ہیں, آپ کیوں اس ایسے کام میں وہ پھنسنا چاہتے ہیں, یا آپ ایک ایسے کام میں کیوں کودنا چاہتے ہیں, اپنے آپ کو خودکشی کیوں کروا رہے ہیں, کیوں لوگوں کی گالیاں سنیں گے, کیوں لوگوں کی باتیں سنیں گے, لوگ تو کہتے ہوں گے. بالکل ایسے ہی میرے جو دبئی کے پارٹنر ہیں جنت آفریدی, کافی مشہور شخصیت ہیں, وہ مجھے کہتے ہیں یار یہ جو آپ اتنا پیسہ خرچہ کر رہے ہو یہ فضول میں کر رہے ہو, تو میں کسی کی غریب کی مدد کر دو. میں نے کہا یار جتنا میں یہ پیسہ لگا رہا ہوں نا, میں 100 کی کر دوں گا, 1000 کی کر دوں گا, 10,000 کی کر دوں گا, میں کروڑوں کی کرنے چلا ہوں, تو میں تو یہ اس حساب سے لگا رہا ہوں. تو پھر کہتا ہاں پھر یہ بات صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ میں اسی مشن پہ لگا ہوں. اچھا, تو میں نے یہ سنا کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا, یہ بات درست ہے؟ ایسا ہی ہے بالکل, لیکن میں کوئی بہت زیادہ سیاست میں ہوں نہیں, میں بالکل میرا 1 مہینے کا کیریئر ہے. ٹھیک ہے. لیکن چیزوں کا میں سمجھتا ہوں, بہت ساری چیزیں ہیں, بہت ساری مثالیں میں نے سیاست میں سنی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہی ہیں ریالٹی کے قریب ہی ہیں. تو آپ کا 1 مہینے کا کیریئر, آپ نے 1 مہینہ پہلے اپنی تحریک شروع کی ہے, آپ کے خیال میں آپ کی پارٹی جو ہے ان فیوچر اقتدار میں آ جائے گی؟ دیکھیں اقتدار کے لیے تو ہم نے کیا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. میں نے جو لوگ مجھے جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ نہ میں وزیر اعظم بننے آیا ہوں, نہ میں وزیر اعلیٰ بننے آیا ہوں, نہ میں MLA بننے آیا ہوں, نہ میں MP بننے آیا ہوں, نہ میں کونسلر بننے آیا ہوں, اور نہ میں یہ کہوں گا, میں بنانے آیا ہوں. ٹھیک ہے. اقتدار ہمارا مسئلہ نہیں ہے اس وقت, ہمارا مسئلہ ہے اس ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا جائے. دیکھ لیں آٹے کی کیا حالت ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. کہ لوگ آٹے سے, یو آر اے کنگ میکر. یس, وہ آپ ایک مثال ہے نا کہ آئی ایم ناٹ اے کنگ, آئی ایم اے کنگ میکر. اوکے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو جس کا حق ہوگا اس کو حق دلائیں. ٹھیک ہے. میرا مقصد یہی ہے, ایک فورس بناؤں گا, ایک بہت پلان ہے میرے نیچے, کافی بہت لمبی ساری ٹیم ہے جو ساری ورکنگ کر رہی ہے. لیکن آپ نے فورس کی بات کی, تو فورس تو پہلے PMLN کے بھی کچھ لوگ ہیں, ٹائیگر فورس کے نام سے خان صاحب نے بھی بنائی ہے, تو آپ اس میں کیا ڈفرنٹ کیا ہے آپ کی فورس میں اور ان کی فورس میں؟ انہوں نے ایک فورس بنائی ہے, میں ہر ڈپارٹمنٹ کی فورس بناؤں گا. ٹھیک ہے. میری ایک فورس ایسی ہوگی جو سب پولیس اسٹیشنز میں بیٹھے گی, ایک ایسی ہوگی جو سب سرکاری دفترز میں بیٹھے گی, کوئی ایک فورس ایسی ہوگی جو سب جو آپ کی کورٹس ہیں ان میں بیٹھے گی. ٹھیک ہے. وہ اس کو ہماری تنظیم پے کرے گی, اور وہ سب ادھر کا نظام دیکھیں گے کہ وہاں پہ کچھ غلط نہیں ہونے دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا نثاری صاحب, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وی آر بلونگ ٹو اے 3rd ورلڈ کنٹری, جی, آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے ملک کے اندر جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہ ساری امپلیمنٹ ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں امپلیمنٹ از اٹ پاسبل؟ دیکھیں کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر, کہ ہر چیز ممکن ہے. ٹھیک ہے. میرا جو سب سے, دیکھیں میرا جو ممبر بن رہا ہے نا, میں نے اس میں کچھ 10 پوائنٹس رکھے ہیں, اس میں میں 1 2 3 آپ کو بتا دیتا ہوں. کہ اس میں سے سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جس نے ممبرشپ لینی ہے اس نے سب سے پہلے یہ کہنا ہے کہ آج کے بعد نا میں یہ نہیں کہوں گا کہ کون آئے گا جو اس ملک کو ٹھیک کرے گا, وہ کہے گا کہ میں آگے ہوں, میں نے خود نے ٹھیک کرنا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ اس نے یہ نہیں کہنا کہ یار میرے اکیلے کے نہ کرنے سے کیا ہو جائے گا. کوئی غلط کرتا ہے نا, کوئی کچرا پھینکتا ہے, کچھ کرتا ہے, تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ یار میرے اکیلے سے, اس نے کہنا نہیں میری پارٹی کا اسی طرح اس کے جتنے نیچے ٹیم ممبر ہوں گے اس نے سب کی تربیت کر رہی ہے کہ کس طرح کرنا ہے. کیونکہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں کہ میری کس طرح کی پرسنالٹی ہو گئی ہے, تو میں ان کو بتا رہا ہوں اور ان کو آگے سے ٹرین کر رہا ہوں کہ کس طرح صبر کرنا ہے, کس طرح سے کسی کی بات پوری سننی ہے, کب جواب دینا ہے. ٹھیک ہے. یہ سب, یہ مطلب کہ اس وقت جو ہے نا اس معاشرے کی بہت سی ٹریننگ, اس کی اساتذہ کی ٹریننگ ہونے والی ہوئی ہے, ماں باپ کی ٹریننگ ہونے والی ہوئی ہے, ایک پوری نئی صحیح نسل بنانے کی ضرورت ہے اس وقت. مطلب آپ سمجھتے ہیں ہمیں ایک قوم بننا ہے؟ بالکل بالکل, ہم ایک قوم آپ بنانا چاہتے ہیں. بنانا چاہتے بالکل. وہ اس کی آپ پراپر ٹریننگز کروائیں گے, سیمینارز کروائیں گے, آپ کا اس کا پلان کیا, پلاننگ کیا ان فیوچر؟ دیکھیں اس میں ہر طرف سے میری پلاننگ ہے. پہلے میں اس کے سلسلے میں پہلی کانفرنس ہو رہی ہے 22 جنوری کو راوی روڈ میں, نظام مصطفیٰ کی پہلی کانفرنس, اور ہر مہینے کانفرنس ہوا کرے گی. اور اس میں بہت سارے علماء کرام کو بلا رہا ہوں, اور ہر جگہ سے بلاؤں گا, اہل حدیث سے, اہل تشیع سے, ہر جگہ سے. میں نے کیونکہ میں نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے.
تو وہاں وہ ہو رہی ہے ہر مہینے وہ ہوا کرے گی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو خانقاہیں ہیں نا میں ان کو آباد کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور ان جب یہ آباد ہوں گی تو آپ دیکھیے گا کہ کیسے اسلام پھیلے گا اور نظام مصطفیٰ آئے گا. اور نظام مصطفیٰ کی میں نے اتنی کانفرنس کروانی ہے کہ جگہ جگہ نظام مصطفیٰ کی کانفرنس ہوگی. یہ 1400 سال پہلے سے یہ نظام لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کہ نہیں آیا. ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر میں اس نظام کو لانے میں کامیاب ہو گیا ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیے گا کہ ملک کے سارے مسائل حل ہو. جی تو ناظرین، جس طرح سے ہمارے ساتھ آج موجود تھے چیئرمین خوشحال پاکستان پارٹی خالد انصاری صاحب. آپ نے خالد انصاری صاحب کی تمام باتیں بھی سنی. خالد انصاری صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں اس ملک کے اندر تبدیلی لے کر آؤں گا. خالد انصاری صاحب کہتے ہیں کہ میرے جو ہے اندر اس قوم کا درد موجود ہے، میں اس قوم کو جو ہے اس دلدل سے نکالوں گا. تو جی ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.